अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है अवामी मसाइल के हवाले से, समाजी नौइयत के मामलात पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। और जो प्रोग्राम देखते हैं या काफ़ी देर से उसको फॉलो करते आ रहे हैं, वो प्रोग्राम में अपनी राय भेजते हैं या मौज़ूआत की निशानदही करते हैं। तो कोशिश ये होती है कि अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ही प्रोग्राम में ऐसे मौज़ूआत को लाया जाए जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और आजकल मौज़ूए गुफ्तगू मुल्की सियासत है और सियासी बयानात का सिलसिला भी जारी है। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर शब रोज़ देखते हैं आम इंतखाबात के हवाले से दीगर मामलात के ऊपर बहस हो रही है, मुबाहिसे हो रहे हैं। शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जिस तरह होना चाहिए शायद उस तरह नहीं हो पा रहे। इल्ज़ामात ज़्यादा लग रहे हैं, एक दूसरे को कसूरवार ज़्यादा ठहराया जा रहा है। और जब भी ये सवाल किया जाता है कि जो मुल्क अमूमी जो सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल या सियासी सूरत हाल, इसमें बिगाड़ का ज़िम्मेदार कौन है, तो जवाब मिलता है कि जो पिछली हुकूमतें गई हैं वो ये सब कुछ करके गई हैं। और ये आगे मामला कैसे ठीक होगा, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बहरहाल ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी और ज़राए इब्लाग़ के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उसमें भी यही मौजू सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहा है या इसके बारे में लिखा जा रहा है या बात की जा रही है। तो बहरहाल इन मामलात को समझना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। और अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मसाइल को आवाम तक पहुँचाया जाए और उनमें शऊर उजागर किया जाए कि वो सही तरह से जो ख़बरें या इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है उसका जायज़ा भी लें और उसी को देखते हुए या बुनियाद बनाकर आने वाले वक्त में अपने लोगों का इंतखाब करें। तो बहरहाल ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर आजकल प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो रही है। इसके साथ साथ और दीगर मामलात हैं, मसाइल की निशानदही की जा रही है। ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ हमेशा शहर कराची के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, वो चाहे बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से हो, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से हो, या सड़कों पे इस वक्त जो कुछ हो रहा है उस हवाले से हो, लोग अपने पैगामात भेज रहे हैं और शब रोज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और कर्ब का उनको सामना है। जो कुछ इस वक्त शहर की सूरत हाल है, इसके ऊपर क्या कहा जाए, अल्फाज शायद साथ नहीं दे रहे। इंतहाई मुश्किल हो चुका है और मौसम में तब्दीली के साथ साथ भी मसाइल में भी बेपनाह इजाफा हुआ। ये भी एक मसला है जिसके हवाले से निशानदही हो रही है। सेहत के हवाले से बहुत सारे ख़दशात हैं, सवालात हैं, लोग उसके हवाले से भी पैगामात भेज रहे हैं। तो कोशिश होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए और पहले हिस्से में कुछ जो मामलात हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से है, एक आम पाकिस्तानी से, इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। तो कोशिश करेंगे तमाम मामलात पर बात की जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, हमारे बड़े ही ख़ास हैं और मईशत के हवाले से जब भी बात करने का मौका मिलता है तो हम उन्हें ज़रूर मदऊ करते हैं, उन्हें ज़हमत देते हैं और वो हमारी दावत पर लब्बैक भी कहते हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक अफज़ल साहब, तज्ज़ियाकार भी हैं और जो बिज़नेस के हवाले से, मईशत के हवाले से मसाइल हैं उसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। फ़ारूक भाई को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम्स में अक्सर बेशतर यहाँ पर मौजूद होते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं, हमारे बड़े ख़ास दोस्तों में शामिल हैं और जब भी इस्लाह की ज़रूरत होती है या मामलात उलझाव का शिकार होते हैं तो उनसे रहनुमाई हम हासिल करते हैं। नुमान अब्दुल मजीद साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब नुमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फ़ारूक, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे। सुबह का वक्त है और ख्वाहिश तो ये होती है कि अच्छी अच्छी बातें की जाएँ,
کچھ لوگوں کو اچھا سنایا جائے کہ دن کا آغاز جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو. اب میں اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں, میرے خیال میں ایک آگ کا دریا ہے جو عبور کر کر یہاں تک آئے ہیں, اور یہی کہانی ہر کوئی سنا رہا ہے. اس شہر کی میں بات کر رہا ہوں, اب وہ چاہے کرکٹ میچ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے کے. شہر میں نہ چلنے کی جگہ باقی ہے, نہ سڑکیں موجود ہیں, اور گھر سے لے کے دفتر تک کا جو سفر ہے کہ سب سے مشکل کام ہے, کہ امتحان ہے جو سب سے پہلے دن کا آغاز میں اس نے عبور کرنا ہے. میں چاہوں گا ذرا یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ جب ہم کام پہ پہنچتے ہیں تو کیا سوچ رکھتے ہیں, کیا کام کریں گے. ابھی کچھ دیر پہلے ہم پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے بات کر رہے تو نہ جانے کتنے معاملات پہ. جب آدمی دفتر پہنچے گا گھر سے اور یہ سب کچھ عبور کر کر آئے گا, پھر کیا اس کا دماغ چلے گا, کہاں گئی وہ پروڈکٹیوٹی اور کیا ہو سکتا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کا تبصرہ کیجیے. دیکھیے یاسر بھائی, بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات وجہ ہے. جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ٹریفک کس جگہ جیم ملے گا, بالکل کس جگہ پرابلم ہوگی. آپ اپنا پلان لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ایک دم شارع فیصل بند ہو جاتی ہے. اگر آپ شارع فیصل سے آپ ان آؤٹ کرتے ہیں, اب ٹریفک جیم ہے, کچھ پتہ نہیں آگے کیا مصیبت ہے کیا نہیں ہے. اب ہماری نائلی کا آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یونیورسٹی روڈ سے آئیں, میں ملیر کینٹ میں ہوتا ہوں, وہاں سے اگر آپ آئیں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک جو برج ہے جو کہ ابو الاسفانی روڈ پہ جا کے نکلتا ہے, اٹس لائک اے باٹل نیک دیئر. ٹھیک ہے, وہاں ٹریفک اتنا جیم ہوتا ہے. اب یہ ٹریفک پولیس والے ہیں, ٹریفک مینجمنٹ والے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ڈیلی کی روٹین ہے یہ, ون وے توڑ کے وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور آپ پھنسے ہوئے ہیں, اور آپ سوچ رہے ہیں آفس جا کے میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے فٹافٹ جا کے یہ کام کرنا ہے, اور آپ اس سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیٹ پہنچتے ہیں, اور آپ کا ہر سارا اسکیجول آپ کا خراب ہو جاتا ہے. آپ ذہنی طور پر آنیسٹلی بتاؤں مفلوج ہو جاتے ہیں. اچھا پہ کسی میٹنگ میں جانا ہو شہر کے اندر, وہ ایک عذاب ہے. میں اگر کراچی چیمبر جانا ہو, مجھے چندری گڑھ روڈ جانا ہو, تو میں اپنی گاڑی لے کے بھی نہیں جاؤں گا. میں یار میں وہاں پارک کہاں کروں گا, میں وہاں پھنس جاؤں گا ٹریفک میں. سو اٹس بیٹر یار میں اوبر پکڑ لوں یا کیسا کچھ کر لوں, اور وہاں جا کے پھر میں واپس بھی اسی طرح آ جاؤں. پھر وہ غلط خواری ہے اور وہ اچھی خاصی اس سے ذہنی طور پہ آپ کسی میٹنگ میں بھی جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے آپ گاڑی پہ تو نہیں آئے ہو, واپسی میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ ایک المیہ ہے کراچی کے ساتھ. کراچی کے ساتھ تو اب کتنا بندہ بولے سر, ہم تو بول کے تھک چکے ہیں. مطلب کوئی اونرشپ نہیں ہے. جو شہر مور دین 60% آپ کو پورے ملک کا ریونیو دے رہا, پورے ملک کا, اور 90% دے رہا ہو پورے صوبے کا, اس شہر کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے, یہ تو جانتے بوجھتے کیا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی وہ دیر ہو گئی ہے سویر ہو گئی ہے, اور اٹس بین ایئرز. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کون سی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے کراچی میں, کیا ہو رہا ہے, اور کس طرح کے کام ہو رہے ہیں. یہ میٹرو بس جو چلنی ہے ابھی, یہ نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں PC1 میں یہ ڈالا گیا تھا کہ یہ بنیں گے 7 جو ہے نا وہ میٹرو کے اسٹیشن بسیں چلیں گی. اب جا کے پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ نے جو گرین بس کا کیا, کتنے عرصے میں کیا آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے, کیا حال کیا. اب ایک ریڈ لائن شروع ہوئی ہے, باقیوں کچھ پتہ نہیں ہے. وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. دیکھیے NFC کے بعد بھی ہمارے پیسے بڑے ہیں صوبے کے, 1100 ارب روپے تک ملتا ہے ہم کو ابھی. تو کراچی پہ کیا خرچ ہو رہا ہے, ہمیں حساب تو دینا کہ بھائی پیسے کہاں لگ رہے ہیں. کراچی شہر اتنا بڑا شہر ہے, پورے صوبے کا آئی وڈ سے 60% تو یہ کراچی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے ڈیولپمنٹ پہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. تو یہ تو دیکھیے بہت بڑا المیہ ہے. ہم لوگ ذہنی طور پہ اتنی کوفت ہو رہی ہوتی ہے, آفس بیٹھے بھی سکون نہیں ہوتا ہے. کسی کا میٹنگ میں جانا ہو, سائٹ میں جانا ہو, کرنگی میں جانا ہو, سائٹ ایریاز دیکھیں جتنے انڈسٹریل ایریاز ہیں, پتھیٹک پلیسز ہیں, پتھیٹک, اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم کراچی یوں ہے, کراچی وہ. کراچی کو تو آپ کچھ دے ہی نہیں رہے. تو یہ ایک المیہ ہے, ہم گزر رہے ہیں اور یہ جہاد ہی کر رہے ہیں ہم لوگ. میں دیکھوں کام کے حوالے سے آنیسٹلی بتاؤں ڈیلی بالکل ایسا ہی ہے, ذہنی مریض ہو چکے ہیں, ذہنی مریض ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نعمان صاحب یہ فرمائیے, ملکی حالات کی طرف اور معیشت کی طرف تو بعد میں بات ہوگی, آپ کیونکہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. اب یہ فرمائیے کہ یہ جو عمومی صورتحال جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے, کیسے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, اور ہمیں پوٹینشیل کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شہر کراچی ہے جو آپ کا اکنومیکل ہب ہے, اس کے اوپر پورا پاکستان ریلائی کر رہا ہے. لیکن اگر یہ انڈر پرفارم کرے گا تو پھر کیسے آپ اپنے جو اکنامک چیلنجز ہیں ان کو اوور کم کریں گے, یا ان کو کیسے ٹیکل کریں گے, یہ تو ذرا فرمائیے. دیکھیں آپ نے بات کی پروڈکٹیوٹی اور پوٹینشیل کی, یہ آتی ہے HR سے. ابھی آپ نے کئی سارے سرویز دیکھے ہوں گے کہ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسکلڈ لیبر اور ویل کوالیفائڈ HR ہیومن ریسورسز ویسے ہی بہت کم ہے. بالکل. اس وقت آپ کسی بھی انڈسٹری سے جا کے پوچھ لیں, جو ہماری کریم ہے ہماری ایجوکیٹڈ کلاس کی,
وہ اس وقت اپنا جو ہے نا کسی نہ کسی ملک میں پہلی اپرچونٹی میں نکلنے کے تیار کھڑے تھے، تیار نہیں کھڑے، وہ کہہ رہے ہیں جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، وہ یہ صورتحال ہے، وہ نکلنے کو تیار ہیں، چاہے ہمارے اسپیشلی ینگسٹرز اور کوالیفائڈ پروفیشنلز جو ہیں کہ مڈل ایسٹ میں اب دنیا بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، اسکل لیبر کی دنیا میں ہر جگہ جگہ ہوتی ہے، ریسیشن ہو یا جو بھی ہو، ریسیشن میں جگہ ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب اتنی بڑی تعداد میں یہ آپ کا برین ڈرین ہو جائے گا، لوگ نکل جائیں گے، تو اس ملک میں R&D تو بات کی بات ہے، اس ملک کے بیسک انفراسٹرکچر کو چلائے گا کون؟ آپ کی انڈسٹریز کو کون چلائے گا؟ آپ کے فائنانس کو کون چلائے گا؟ آپ کی ٹیکنالوجی کی انڈسٹری کے معاملات کو کون چلائے گا؟ کیونکہ کراچی تو ایک ان لیویبل سٹی ہو گئی ہے نا، بالکل ایک رہنے کے قابل ہی نہیں رہا شہر. تو بھائی جس بندے کے پاس اپرچونٹی ہے یہاں سے نکلنے کی، وہ کیوں چھوڑ کے نہیں جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے نا. حکومت بھی کہتی ہے جائے، اچھا ہے تھوڑا فارن ایکسچینج بھیجے گا، فارن ایکسچینج آئے گا تو تھوڑی سی اور منی لانڈرنگ کر لیں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا اگر اتنی بڑی تعداد میں HR آپ کے پڑھے لکھے لوگ ملک سے چھوڑ کے نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، تو آپ بیسیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کم سے کم HR پوائنٹ آف ویو سے ایک جنریشن جو ہے نا ملک کو پیچھے دھکیل دیا ہے. کیونکہ وہ لوگ جو پچھلے 10 سالوں میں پڑھ کے نکلے یا جو ان پروسیس میں اگلے 3-4 سال پڑھ کے نکلیں گے، یہ سب کے سب جس کی جو کریم ہے وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے گی. آپ یہ دیکھ لیجیے گا، آپ کسی ایمبیسڈر سے بات کر لیں، ایمبیسی کے لوگوں سے پوچھ لیں، آپ پروفیشنل باڈیز سے پوچھ لیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنی ڈگریز اٹیسٹ کرانے آ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کم سے کم 10 گنا اضافہ ہوا ہے، 10 گنا. تو آپ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جب پروڈکٹیوٹی اور پوٹینشیل کی جو آپ نے بات کی، کنٹری کی پروڈکٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ اس کے لوگوں سے آتی ہے. اور لوگ تو آپ کے جو پڑھے لکھے لوگ جو ویسے ہی بہت تھوڑے سے نمبر کے اندر ہیں، پاکستان کا ٹرشری ایجوکیشن جو ریٹ ہے، ایڈوانس ایجوکیشن ریٹ ہے، وہ دنیا کا کم ترین ہے، لوئسٹ ان دی ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں تو بیسک لٹریسی ریٹ بھی ہمارے ملک کا 60% کے آس پاس ہے، جو لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں اپنا نام. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کا سیکنڈری اور کم ہے، ٹرشری تو بہت ہی کم ہے، آپ کا 10% کے آس پاس یا اس سے بھی غالباً کم ہے. کوالٹی کے ذریعے ہم بات ہی نہیں کر رہے. اس کے بھی جو بہتر لوگ ہیں جو ہے نا، جو شاید چند لاکھ نکلتے ہیں، چند لاکھ نکلتے ہوں گے سال کے، پاکستان میں چند لاکھ بھی مشکل سے نکلتے ہوں گے، اور کل ملا کے بھی اگر یہ لوگ اگر چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ کی کنٹری کا، آپ کے ملک کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا، کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو ان لیویبل بنا دیا ہے، اور جس شخص کے پاس آپشن ہے جو باہر نکل سکتا ہے جا رہا ہے، یا اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے ہم تو نہیں جا سکتے، تم نکل جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ پریویل کر رہے ہیں، اور جو مجھے لگتا ہے کہ جو اکانومی کی صورتحال ہے کہ کم سے کم 3 سال تک اکانومی ایسی صورتحال میں نظر آ رہی ہے. کیونکہ جو ڈیمیج ہوا ہے 1 سال میں پہلے، یہ سال بھی آپ جانتے ہیں 2023 کا، یہ بھی پورا پولیٹیکل کیوس کا سال ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی 5-6 مہینے اس وقت بھی اکانومی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس نے ڈیزاسٹر شیپ. اچھا اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آئے گی، اس میں اور حالات سخت ہوں گے. انٹرم گورنمنٹ کی کوئی پولیٹیکل لیگیسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی، وہ بھی پچھلی گورنمنٹ، اگر ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے، PDM کی ہوتی ہے یا PTI کی ہوتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کو بھی ہنی مون پیریڈ میں لیوریج ہوتا ہے کہ بھائی ہم دھکا مار کھینچ تان کر سکیں، 5 سال ہیں، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، چلتا ہے نا ہمارا ملک. تو بات یہ کہ یہ سال بھی اکنامک مینجمنٹ کوئی خاص ہونی نہیں، اکنامک پلاننگ نہیں ہونی. 2024 میں جا کے کوئی آپ کے حکمران جو ہیں وہ بیٹھیں گے، سیریسلی اکانومی کو دیکھنا شروع کریں گے کہ ہاں بھائی اب اکانومی کا کرنا کیا ہے. اس وقت ڈیمیج اتنا ہو چکا ہوگا کہ بھائی آپ کا ریورسبل تو نہیں، لیکن وہ اس کا بہت لانگ ٹرم ڈیمیج ہو چکا ہوگا. میں یہ کہوں گا اس کے بعد کم سے کم اگر آپ کی بہت آنیسٹ اور بہت کمپیٹنٹ گورنمنٹ بھی ہو نا، تو بھی اس کو کم سے کم 3-4 سال چاہیے. تو آپ سمجھے نا کہ اگر یہ جس طرح مجھے آپ کو سمجھ میں آتی ہے، باقی لوگوں کو بھی نظر آتا ہے کام، تو اگر 5 سال کا اکنامک آؤٹ لک دیکھیں تو بالکل ہی فارغ ہے. تو بات ہی انسان کی زندگی، قوموں کی زندگی بڑی ہوتی ہے، انسان کی زندگی تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. پھر انسان کے پروڈکٹیو ایئرز اور بھی کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 25-30 سال ہی ہوتے ہیں انسان کی پروڈکٹیو لائف کے. ٹھیک ہے. جو آدمی بہت محنت کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب یہاں پہ اس ملک کا کوئی مستقبل ہی نظر نہیں آ رہا، لا اینڈ آرڈر دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. اب پنجاب سائڈ پہ ایگری لینڈس کے اوپر سوسائٹیاں بن رہی ہیں، آپ پاس کھانے کا بھی شارٹیج آنے والی ہے، پانی کا حالات آپ کے سامنے ہیں. فلڈ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہر سال اگر فلڈ آ گئے، پانی کے مینجمنٹ کا تو کوئی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. تو پچھلے سال کی فلڈ افیکٹیز ہیں، وہی بیچارے ابھی تک ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو پائے. بالکل. آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں انٹیریئر سندھ وغیرہ میں، وہاں لوگ ہیں، ابھی ہمیں کھانا نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس کھلے آسمان میں بلینکٹس کے مسئلے ہیں. بہت ساری NGOز ہیں جو کام کر رہی ہیں، وہ NGOز کی وجہ سے ہی پاکستان تھوڑا بہت کام چل رہا ہے. کراچی بھی دیکھ لیں کہ جو کراچی بنیادی طور پر کراچی NGOز چلا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی. کھانا بھی دے دیتی ہیں، اور زکوٰۃ خیرات چونکہ بہت ہوتی ہیں ہمارے یہاں. اب اس کے اندر بھی یہ چونکہ لوگوں کے کاروبار پہ امپیکٹ آئے تو اس میں بھی تھوڑا بہت امپیکٹ آنا شروع ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کچھ پیسے باہر سے بھیج دیتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا، جس طرح ہمارا حکومت خیراتی طریقے سے چلا رہی ہے، تو ہمارا پورا ملک ایک خیراتی سسٹم کے اوپر چل رہا ہے. اس کے اندر پروڈکٹیوٹی، گروتھ وہ نظر ہی نہیں آ رہی کوئی.
بات اور کرنا یہ ہے چیز مستقبل قریب میں بھی نظر نہیں آ رہی صحیح ہوتے ہوئے. ہاں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مستقبل قریب میں بھی نظر نہیں آتی. اور جو ابھی حالات کا جائزہ لیا جائے، جیسے نعمان صاحب نے ابھی تذکرہ کیا کہ اگر صورتحال آج بھی بہتر ہونا شروع ہو، کوئی اگر ایک سیاسی حکومت آ بھی جائے تو اس میں بھی تقریباً 3 یا 4 سال کا مزید عرصہ لگے گا کہ چیزوں کو بہتر بنانے میں وقت درکار ہے. اب فرق بھائی جیسے نعمان صاحب نے ابھی تذکرہ کیا کہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، اور یہ جو میریکلز ہوا کرتے تھے اب تو خیر نہیں ہوتے، اس کی امید رکھنا بھی اس وقت بے معنی ہے. اچھا میں ایک سوال آج کل کر رہا ہوں سب سے، وہ یہ کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے فار سائٹڈ اور ویژنری لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ابھی بڑی انٹرسٹنگ ایک میں نے پوسٹ شیئر بھی کی، اس کے اوپر لکھا بھی کہ آپ کے پاس 22,000 ایسے ملازمین ہیں. ملازم کہنا تو ان کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. جو سرکاری افسر ہیں وہ سارے کے سارے دوہری شہریت رکھتے ہیں، امریکہ کی، کینیڈا کی، برطانیہ کی اور مختلف ممالک کی شہریت ان کے پاس ہے. کچھ آسٹریلینس بھی ہیں اس کے اندر. یہ اس وقت صورتحال ہے. اب آپ بتائیے کہ جس کا اسٹیک پاکستان میں نہ ہو اور اتنی اہم ذمہ داریوں کے اوپر بیوروکریسی میں، خاص طور پہ پولیس کے محکمے میں بڑی تعداد میں لوگ ایسے مسلط ہیں، کیسے آپ کا ملک ٹھیک ہوگا؟ یہ تو ذرا فرمائیے. دیکھیے میں تو ہمیشہ پہلے مثبت سوچ رکھی ملک کے بارے میں، ہمیشہ پازیٹیو رہا. بالکل آپ ہمیشہ. لیکن اب میں پیسیمسٹک ہو گیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے 3-4 سال کی بات کی، نعمان کون کرے گا 3-4 سال میں وہی عرض کر رہا ہوں. یہ جو لاٹ ابھی ہے، اگر یہی لاٹ رہتی ہے تو ڈو یو ایکسپیکٹ دے ہیو ویژن؟ ڈو یو ایکسپیکٹ دے آر گوئنگ ٹو ٹرن اراؤنڈ دی اکانومی؟ forget it sir, forget it. یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں 5 سال مزید مل جائیں، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں 5 سال مزید مل جائیں، ہم جو ہے جناب ہم اکانومی بہت اچھی کر لیں گے، ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے. یار پہلے بھی یہ ساری گورنمنٹ 30 سال رہے ہیں نا، بالکل ایسا ہی. پچھلا بھی عمران خان سے پہلے بھی 5 سال یہی لوگ تھے نا، ہماری تقدیر کیوں نہیں بدلی گئی؟ ٹھیک ہے، ہم اتنے لونوں میں کیوں جکڑتے جا رہے ہیں؟ یہ سارے دیکھیے، آپ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہی لوگ رہ کے جو ٹیسٹڈ اینڈ پروون کرپٹڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ پروون فیلئر ہیں، آپ ان سے ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یار یہ اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے؟ معیشت ہے کیا؟ اس ملک میں معیشت کی بات کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ معیشت تو ہے ہی نہیں، اس پہ بندہ بات کرے، کیونکہ کوئی ٹھیک کرنے والا آدمی نہیں ہے، کسی کا ویژن نہیں ہے، نیت نہیں ہے. دیکھیے اگر نیت ہو نا، ہماری جتنی بیوروکریسی، آپ دیکھیں بیوروکریسی اب کیا ہے کہ پولیٹیشینس کو تو ہم سب کوس رہے ہیں، دیٹ از فائن، اوکے، اداروں کو بھی کوستے ہیں، سب کو کوستے ہیں ادھر ادھر. بیوروکریسی آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کٹ پیسٹ کرنے والی ساری، ٹھیک ہے، جو پالیسیاں بناتے ہیں، جو وزیروں کو چلاتے ہیں، جو ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اس ملک کا. میں بتاؤں آپ کو، لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو، میں ایک بی اے بی ایس سی پاس سی ایس ایس پاس کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے پورے ملک کا حکمران بن گیا وہ، ٹھیک ہے، وہ 30 سال جاب کرتا ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری پوسٹنگ کہاں ہونی ہے، مجھے کرنا کیا ہے. وہ پچھلی ساری فائلوں سے کٹ پیسٹ کر کے پالیسیاں بناتے ہیں اور اس ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیے فورن انویسٹر جب بھی آتا ہے وہ ہمیشہ بیوروکریسی کی کمپلین کرتا ہے ہم کو کہ یار ریڈ ٹیپ ہے، یار 33 ادارے ہیں سالہ، وہاں سے اوکے کرو، یہاں سے اوکے کرو، وہاں سے اوکے کرو، یہاں سے اوکے. یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ بھی جو لانے والا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں کیسے انویسٹمنٹ لے کے آؤں یہاں پر. آج جو حال ہے، اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک ہم کیا کرنا چاہیے فوٹنگ بیسس پہ، بالکل ہمارے یہاں دیکھیں پالیسی بنتی ہے ایک آدمی کے لیے. میں انفلوئنشل بزنس مین ہوں، مجھے کوئی انڈسٹری لگانی ہے، وہ ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے، میرے لیے نئی پالیسی بن جائے گی. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں یہ پالیسیاں بنتی ہیں انڈیویجولس کے لیے، کولیکٹیو کے لیے نہیں بنتی. آج آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت امپورٹس میں پابندیاں لگائی ہیں، رائٹ، اس سے کیا ہوا ہے؟ ہم جو ڈپلومیٹ سے بات پہلے کرتے تھے انویسٹمنٹس کے لیے، ہماری تو شرم سے سر جھکے ہوئے، ہم ان سے کیا بات کریں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو. ہم نے 1-2 لوگوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں بھائی امپورٹس تو الاؤ نہیں ہے، ہمارے گاڑیوں کے پلانٹ بند ہو رہے ہیں، ہماری چیزوں کے بند. دیکھیے را مٹیریل کے لیے ہاؤ یو کین اسٹاپ دیم، یو کین ناٹ اوپن ایل سی. اس ملک کی بدنامی اتنی ہو رہی ہے، آپ یقین جانیں کہ وہ اس کا جو میسج دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے، جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے یا کام کرنا چاہ رہے تھے، اٹس گوئنگ آل رانگ. اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، آپ دیکھیے گا، میں نام نہیں لوں گا ان کے اداروں کے، ایک ادارہ 8,000 بندوں کو فارغ کر رہا ہے کل یا پرسوں، دوسرا 5,000 بندہ فارغ کر رہا ہے. دیکھیے جو آپ فنش پروڈکٹ بنانے کے لیے را مٹیریل کو آپ الاؤ نہیں کر رہے ہیں، میڈیسنس کا مسئلہ ہے، مشینوں کا مسئلہ ہے، پارٹس کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بنتی ہیں، آپ نے پابندی لگا دی. دس از ناٹ دا سولوشن ایکچولی. آپ کے للے تلے تو بند نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں عوام کو قربانی دینی پڑے گی. ہم نہیں قربانی دیں گے،
ہمیں تو وہی جو میڈیکل الاؤنس ملے گا ہم باہر جا کے علاج کرائیں گے. ہمیں جو للے تلے گاڑیاں 14 کروڑ کی 15 کروڑ کی گاڑیاں بھی لیں گے, پیٹرول بھی کریں گے, سارے للے تلے کریں گے, سب خرچہ کریں گے ہم, ٹھیک ہے. عوام کو قربانی دینی, عوام تو قربانی دیتی آ رہی بھائی. ہماری بیوروکریسی دیکھیے, یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے اس ملک میں کہ کوئی بھی بیوروکریسی میں ٹیکنوکریٹ آدمی نہیں ہے جس کو شدھ بدھ نہیں ہے. ایک اکاؤنٹنٹ آپ کی اکانومی چلا رہا ہے یار, جس کو کیا پتا معیشت کیا ہوتی ہے, رائٹ. وہ آج تک اسی پرانے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم یوں کر لیں گے, میں $200 سے نیچے, $200 سے نیچے لے کے آ جاؤں. کیسے لے کے آ جاؤں گا؟ آج پیرٹی 260 کی ایکچوئل بینک ریٹ جو ہے, اگر آپ دیکھیں ڈالر کے گولڈ کے حساب سے, آپ نے روکا ہوا اس کو. وائی؟ پہلے بھی انہوں نے حرکت یہی کی تھی. لاسٹ ٹائم بھی جب یہ تھے تو 100 پہ روک کے رکھا, نہیں جی ہم نے بڑھنے نہیں دیں گے. آرٹیفیشل روکا تھا نا, اس سے کیا ہوا؟ وہ جب دوسری گورنمنٹ آئی اس کو انہوں نے فری کیا, ڈالر اوپر چلا گیا. اب آپ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم ڈالر کو یہ کریں گے. ڈالر از ناٹ دیٹ. ابھی دیکھیے اکانومک پالیسی بنانے کے لیے سر آپ کو ویژن چاہیے. الحمدللہ ان میں کسی کے پاس ویژن نہیں ہے, کسی کو ویژن نہیں ہے, کوئی ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. جتنوں کے پاس باہر کی نیشنلٹیاں ہیں ان کا کیا اسٹیک ہے پاکستان میں یار؟ نتھنگ. آج یہ بولے پالیسی بنا دینا, آئین میں پاس کریں بل کہ جی کوئی ڈیول نیشنل والا نہ تو بیوروکریٹ ہو سکتا ہے, نہ پولیس میں, نہ گورنمنٹ میں, سرکاری نوکری بھی نہیں ملے گی اس کو. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, سب چھوڑ جائیں گے. یہ ان سب کے دیکھیں مفادات باہر کے ملک میں, ان کے انویسٹمنٹ باہر کے ملک میں. منی لانڈرنگ کیسے ہو رہی؟ جبھی تو ہو رہی منی لانڈرنگ. انہوں نے وہاں اپنی جائیدادیں خریدنی ہیں, چیزیں کرنی ہیں, وہ کیسے کریں گے بھائی؟ دیٹس دا اونلی وے. ملک کو بچانے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوا. میں بتاؤں یاسر بھائی, سب جو ہے نا وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں, اپنا کما رہے ہیں, اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں, نوچ رہے ہیں. دیٹس اٹ. دیٹ از دا اونلی بڑی تلخ حقیقت ہے. اور یہ بات تو ایسی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے, کیونکہ جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اور معیشت کے حوالے سے کیا اب بات کی جائے, ہم بڑی مشکل اور ثقیل قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی بنیادی مسائل ہیں یہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہے. تو یہ جو السیز کا ایشو ہے اور یہ دیگر کاروباری معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا اکنامک سائیکل جو ہے وہ ایک رک سا گیا ہے, تھم گیا ہے, کہ کیسے آخر سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا. تو نعمان صاحب, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ سیاسی معاملات کی, جب ہم رپورٹس بناتے تھے نا اسٹاک مارکیٹ کی اس زمانے میں, تو ہم جب مارکیٹ میں کوئی خبر نہیں ہوتی تھی تو ہم لکھ دیا کرتے تھے کہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے نا یہ پریویل کر رہی ہے, اس وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. اور ایونچولی ہوتا بھی یہی ہے. جو بڑے ممالک ہیں وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل کوئی سچویشن خراب ہوتی ہے یا کوئی ٹرموائل آتا ہے تو اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے. لیکن یہاں تو سال ہر سال یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور صورتحال میں ابھی تک کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. اب سوال یہ ہے کہ بڑی خطرناک سچویشن ہے, لوگ کہاں سے لائیں, وہ دماغ کہاں سے لائیں؟ آپ نے کہا سارے باہر چلے جائیں گے, پوزیشن کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نیپوٹزم اور یہ جتنی بیماریاں ہیں جو ہم جن ممالک کے ڈاؤن فال کے بارے میں پڑھتے ہیں جہاں پہ تباہی آئی یوکرین میں اور رشیا کے اندر پاسٹ میں, تو یہی مورلیس سچویشن تھی جس کی وجہ سے اس حال تک پہنچے. کیسے پروگریس کریں گے پھر یہ ذرا بتائیے, کہاں سے پروگریس ہوگی؟ یہ پلانز آفٹر پلانز آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, لے کر آتے ہیں, کیسے پروگریس کریں گے؟ ممکن ہے کیا یہ؟ دیکھیں بات تھیوریٹیکلی اسپیکنگ, تھیوریٹیکلی تو بات یہ ہے نا کہ آپ کے ملک میں اگر آج ایک صاف شفاف الیکشن ہو جائیں اور ایک نئی گورنمنٹ آ جائے, وہ کمپٹنٹ لوگوں پر, چاہے کسی کی بھی ہو, چاہے کسی کی بھی ہو, ٹھیک ہے, لیکن الیکشن صاف ہونا چاہیے, بالکل فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. جس کے لیے آپ کا جو ہے گورنمنٹ بنتی ہے وہ گورنمنٹ آپ 5 سال کی, کم سے کم 2 سے 3 سال کی اکنامک پالیسی بنائیں, اکنامک اسٹیبلائزیشن پلان کریٹ کرے, اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے جس طرح سعودی عربیہ نے کیا ہے ویژن 2030, آپ نے دیکھا ہوگا 10 سال کا اکنامک پلان بنایا اور انہوں نے اس پہ اربوں روپے صرف اس چیز کے اوپر خرچ کیے کہ بھائی ہم نے اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے. ایک ڈفرینٹ منسٹری کریٹ کی گئی جس کا صرف کام ہے ویژن 2030 کو امپلیمنٹ کرنا, اور جو 10 سالہ پلان ہے اس میں ہر شعبے کے اور ہر ذیلی شعبے کے پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں کہ بیسیکلی اگر یہ شعبہ 2020 میں یہاں کھڑا ہے تو 2030 میں یہاں تک جانا ہے, لیکن صرف وہ ہوائی کاغذی کارروائی نہیں سے ہمارے یہاں ہوتا ہے 5 سالہ منصوبہ. اس میں 10 سالہ منصوبہ اگر ہے تو اس میں ہر منصوبے کے ہر شعبے کے ہر سال کے انڈیکیٹرز دیے ہوئے ہیں. 21 میں ہم یہاں کھڑے ہوں گے, 22 میں ادھر ہوں گے, اگر ایجوکیشن میں تو اسکولنگ میں اگر ہیں یا اسکولنگ کے بھی فلانے شعبے کے اندر ہیں تو ہم نے اتنے اس طریقے سے HR کو پروڈیوس کرنا ہے. تو دیکھیں اگر واقعی کوئی گورنمنٹ, چائنا نے بھی اسی طرح ترقی کی, دنیا کی ایک ساری قوموں نے ایک ہی فارمولے کی تحت ترقی کی ہے, ٹھیک ہے, کوئی دوسرا فارمولا نہیں ہے کہ آپ اپنے سائنس اپنی ایجوکیشن میں انویسٹ کرتے ہیں, اپنی R&D میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ پراپر اکنامک پلاننگ بناتے ہیں, جس سے ہوتا یہ کہ انویسٹرس کو بھی کمفرٹ زون ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے 10 سال تک اکنامک پلان چینج نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں بھی کوئی گورنمنٹ ہے وہ ایک 10 سال کا انڈسٹریلائزیشن یا انویسٹمنٹ پلان دے دے اور گارنٹی دے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں, یہ جو چیز ایکسچینج ریٹ ہے
جو کی انڈسٹریز میں انویسٹ کر رہا ہے اس کو ہم جو ہے یہ اس قسم کا بریدنگ اسپیس دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے جن لوگوں نے آج سے 5 سال پہلے انڈسٹری لگائی تھی اس وقت 5-6% آپ کا پالیسی ریٹ تھا, پھر آپ کا 12-13% پہ چلا گیا, پھر 7% پہ آ گیا, ابھی 18% پہ آ گیا. جس بندے نے 4-5 سال پہلے انڈسٹری لگائی تھی پچھلے 3 وہ تو بیچارہ تو فارغ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو آپ اور اب اس کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے مزید آپ کو کم سے کم 3-4 سال لگیں گے, کیونکہ اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے یہ 2-3 سال آپ ایک اکنامک یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو پھر بزنس پلان کرنا شروع کرتے ہیں کہ چلو میں اس کنٹری کے اندر جو ہے نا کچھ اب پہلے والے حالات نہیں رہے تو اب میں اس میں انویسٹ کرتا ہوں. پھر جب وہ پلان کرتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو 5 سال کا اس کا سائیکل, تو کم سے کم یہ 10 سال کا اکنامک سائیکل ہوتا ہے جس میں آپ ایک نیچے سے لے کے اوپر تک آتے ہیں. چائنا نے جو اپنا کہا تھا کہ ٹارگیٹ کیا تھا کہ ہم ایک مڈل انکم کنٹری بنیں گے, 79 سے لے کے ان کا جو ویژن پورا ہوا نا 2020 میں جا کے 40 سال میں انہوں نے کہا کہ بحیثیت قوم جو ہے ہم ایک مڈل انکم کنٹری بن جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے اس کو پروگریس کو امپلیمنٹ بھی کیا, اکنامک پلانس جو بھی بنایا. حالانکہ چائنا میں بھی کرپشن کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ کرپشن اندھی کرپشن نہیں ہے. ہمارے ملک میں کرپشن نہیں ہے, اب ہمارے ملک میں لوٹنگ ہے. کرپشن اور لوٹنگ کا فرق ہوتا ہے. کرپشن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا کھانچا مار لیا 10-20%. ہمارے یہاں تو یہ نا کہ یہ تو نیکڈ لوٹنگ ہے, برہنہ جو ہے نا لوٹ ہے. لوٹ کے بھائی یہ ہے کیا نام ہے, پیسے اگر ملک سے ریمیٹنسز لوگ اپنی فیملیز کو بھیج رہے ہیں تو اس کو حوالے کے تھرو گھما کے باہر ہی لے جاؤ, ٹھیک ہے نا. کیا نام ہے, پاک روپی کا تو مسئلہ نہیں, جتنا پاک روپی چھاپنا ہے چھاپو اور اس کو جو ہے یہاں پہ اس میں کرپشن جتنی کرنی ہے وہ کرو. جو ریمیٹنس کا پیسہ آتا ہے اس سے آپ جو ہے منی لانڈرنگ کریں. تو تھوڑا بہت جو بیچاری 2-4 انڈسٹریاں بچی ہیں جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں یا را مٹیریل بیچ رہی ہیں, اس کے جو تھوڑا بہت پیسہ آ گئے اس سے آپ نے یہاں پہ ہلکا پھلکا لوگوں کو اتنا پیسے دے دیے کہ بھائی لوگ زندہ رہ سکیں. جس طرح ہوتا ہے نا وہ کولونیل ایرا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا نہیں چوک کرتے تھے کہ غلام مر جائے. فرعون بھی غلاموں کو جو ہے اتنا تو کھانا دے دیتے تھے کہ غلام جو ہے نا غلامی کرتا رہے. تو ہمارے حکمران بیسیکلی جو ہے نا, ہمارا جو حکمران طبقہ ہے, حکمران نہیں کہوں گا, حکمران طبقہ کہوں گا, تو کچھ فیسز تو چینج ہوتے رہتے ہیں. حکمران طبقہ جو ہے ان کے نزدیک عوام غلام ہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی غلاموں کو اتنا دے دو کہ وہ زندہ رہیں اور بس وہ بس کام چلتا رہے. اور دیکھیں اس کنٹری کے اندر کون سا وسائل ہے, کون سا کیا ہو نہیں سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی آپ کے ملک میں اگر آنیسٹ اینڈ کمپیٹنٹ گورنمنٹ ہو, آپ 3 سال کے اندر سچویشن چینج کر سکتے ہیں. ود ان 3 years it will be a different ball game altogether. لیکن پھر وہی کہ ول ہونی چاہیے, آپ کے پاس دل ہونا چاہیے, دل ہونا چاہیے, کمپیٹنس ہونی چاہیے, کمپیٹنس ہونا چاہیے. اچھا میں پھر ایک بات کو اکثر کہتا ہوں, لوگ بڑا برا اس کے اوپر مان جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ یہ ابھی جیسا آپ نے بیوروکریسی کا تذکرہ کیا نا فاروق بھائی, وہ بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے, لیکن اس میں بھی آپ کے پاس کمپیٹنٹ لوگ ہوں جو ڈیلیور کر سکیں تو پھر ہوتا ہے. بہرحال یہ سچویشن ہے. ابھی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کے بارے میں ایک سوال آیا تھا, اور وہ نعمان کے لیے آیا تھا پچھلی دفعہ کہ ذرا پوچھ کر بتائیے, مڈل ایسٹ کے بارے میں بڑی اچھی وہ کرتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا فٹ بال ورلڈ کپ ہوا یہ کیسے اس کا انعقاد ہوا, کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا اگر سچویشن ہمارے پاس ایسی ہوتی کہ ہمارے پاس اگر اتنے ریسورسز ہوتے بھی تو کیا ہم یہ ارینج کر سکتے تھے؟ ایک سوال تھا, میں ذرا چاہوں گا اس کی بڑی اکنامک ویلیو ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے محمد فاروق افضل صاحب اور نعمان عبد المجید صاحب, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. وقت کم ہے, سوالات بہت سارے ہیں, جلدی کوشش کروں گا. فاروق بھائی, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ابھی ہم نے دیکھا اتنا بڑا ایک ایونٹ ہوا اور پاکستان میں لوگ سوچنے پہ مجبور ہوئے. جو فٹ بال کے شائقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے ایونٹس کیسے ہو جاتے ہیں, اتنی بڑی مطلب آپ کی ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی کہ 900 فلائٹیں روز آپ کی لینڈ کر رہی ہیں, ایئر اسپیس آپ کا خالی نہیں تھا, اس قدر لوگ آئے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرنا, نئی ہوٹلز بنانا, نئے اسٹیڈیمز بنانا, نیا انفراسٹرکچر تعمیر کرنا 4 سال کے اندر, یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہاں 30 سال کے اندر آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتہ ہے, ایک پل بنانے لگتے ہیں 4 حکومتیں گزر جاتی ہیں, نہیں بن پاتا. میں اس سے زیادہ کیا کہوں, فرمائیے کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے اگین یاسر بھائی آپ کو ویژن چاہیے, ول چاہیے, نیت صاف چاہیے. اس ملک نے دیکھیے اپنے ملک کے امیج کے لیے یہ ورلڈ کپ لیا تھا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو کتنے 5 سٹار 4 سٹار 3 سٹار ہوٹلز بنائے.
اکنامک ایکٹیویٹیز کا ابھی عالم دیکھیں کہ صرف یہ آرگنائز کرنا نہیں تھا, اس سے اس ملک کی اکانومی کو بھی انہوں نے اور مزید بہتر کرنا تھا. اچھا, اس ملک کی اکانومی کے ساتھ جو اور دوسرے ملک بھی جڑے ہوئے تھے ان کی اکانومی بھی بہتر ہونا شروع ہو سکتی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہوٹلز بنے تو آپ کو شیٹس چاہیے, آپ کو ٹاولز چاہیے, آپ کو بہت سارا کچھ سامان چاہیے ہوتا ہے. اس سے کیا ہوا کہ جن ملکوں سے وہ بائی کرتے تھے وہاں پر آرڈر جانا شروع ہوئے, چیز بننا شروع ہوئی, کتنے ہوٹلز بنے, کتنا روزگار پیدا ہوا, اور اس ملک کا امیج کیسا ہوا. آپ دیکھیے کہ قطر اس وقت جن ملکوں کو نہیں بھی پتا ہوگا, اور پھر جس طرح انہوں نے اپنے اخلاقیات کی وجہ سے اپنے ملک کا جو امیج بنایا ہے غیر مسلم ملکوں میں ہر جگہ پہ, وہ اس کا ایک الگ ان کو ایک ایڈوانٹیج ملا ہے اس چیز کا, اور اس سے پورے اوور آل جو مسلم ورلڈ کا جو ایک تاثر تھا وہ بھی بہتر ہوا. انہوں نے اس کام کے لیے بھی کام کیا. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا کام تھا قطر کا جو ورلڈ کپ تھا. یہ صرف فٹ بال گیم نہیں ہوئی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی, انہوں نے اسلام کا اچھا ایک تاثر بھی دیا, وہاں اپنے اخلاقیات کا اچھا تاثر دیا, اچھی طرح آرگنائز کرنے کا تاثر دیا, ٹھیک ہے, اچھی فیسلٹیز دے کے ایک تاثر دیا, اور اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی. آئندہ جو آنے والا وقت قطر کے لیے بھی ہوگا وہ اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھے گی. میں بہت جس طرح کہ مڈل ایسٹ آپ کے دبئی اور ابو ظبی وغیرہ ہے, قطر تو ٹھیک ہے اچھا ملک تھا آلریڈی, فائنینشلی اٹ واز اٹس اے اسٹرانگ کنٹری, لیکن اب اس سے مزید اس کی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. وہاں انڈسٹریلائزیشن بھی ہو سکتی ہے, لوگ آئیں گے, لوگ کام کریں گے. ان کا ایکچولی آبجیکٹو ہی یہی تھا کہ کس طرح ہمارے ملک کا جو ایک امیج ہے وہ ایک اچھے اکنامک کنٹری کے طور پہ بھی سامنے آئے. صرف یہ نہ ہو کہ یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, لیکن اکنامک ایکٹیویٹی بہت کچھ کیا. ہاں, یہ صرف اچھا ویژن, ول اور نیت چاہیے ہوتی ہے. جی نعمان, یہی سوال آپ سے. دیکھیں سارا گیم جو ہے یہ جو قطر نے آج جو ورلڈ کپ کے 2022 میں 10 سے 12 سال پہلے انہوں نے کام کرنا شروع کیا تھا. آپ جب ایک ورلڈ کپ کی بڈنگ کرنے جاتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ 8 یا 12 سال پہلے 12 سال پہلے سے کام شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے اس کی بڈنگ شروع ہوتی ہے, پروسیسز ہوتے ہیں, پھر آپ اس کی تیاری کرتے ہیں اور آپ یہ پروو کرتے ہیں کہ یس ہماری کنٹری کے اندر اتنی اہلیت ہے, ہم اس کو پلان کر سکیں گے. دین دے آرگنائز ان دا وے, پھر اس کی 8 سے 10 سال کی اس کی پلاننگ ہوتی ہے, رائٹ ٹیم کو موبلائز کرنا, پولیٹیکل اسٹیبلٹیز ہے نا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑا فیکٹر ہے. پاکستان کے اندر تو یہ نا بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک کوئی ورلڈ کپ لے بھی لیں تو مثال کے طور پر اتنی گورنمنٹ چینج ہوں گی کہ وہ اس سے پہلے نہیں, آپ کو 10 سال, ابھی آپ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں, ہم 12 سال کی بات کر رہے ہیں قطر کے اندر. ہمیں پاکستان میں جیسے کہ پروگرام میں شروع میں ہم بات ہیں, ہم 12 مہینے کا ہمیں نہیں پتا. 3 گورنمنٹ چینج ہونی ہے. یہ کہ موجودہ گورنمنٹ ہے, پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, انٹرم گورنمنٹ ہے, اور پھر نئی گورنمنٹ آئے گی جو بھی آئے گی, ٹھیک ہے, شاید نہیں کی واللہ تعالیٰ عالم کس کی ہوگی. لیکن 12 ہمیں یہ نہیں پتا کہ 2023 کے دسمبر 2023 میں جب ہم یہاں بیٹھے ہوں گے تو اس ملک کی صورتحال کیا ہوگی. کیا کوئی اس پہ سول انڈسٹ ہو گئی ہوگی, سوشل کیاس ہو گیا ہوگا, آپ کی بارڈر سچویشن کیا ہوگی. آپ دیکھیں بس بلوچستان میں کیا صورتحال ہے, آپ کے بارڈر سارے جو ہے نا اوپن پڑے ہوئے ہیں. روزانہ کی بنیادوں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے نا ملک میں جو ہے نا دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے. کراچی کا لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے, آپ اپنے آفس کے باہر جا کے جو ہے سڑک کی صورتحال دیکھ رہے, پوری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہیں, برباد ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ کو تو 12 مہینے کا نہیں پتا تھا, 12 سال کی کیا بات کریں گے. اٹس آل اباؤٹ اسٹیبلٹی. جب تک کنٹری کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اور آپ رائٹ برینس کو ہائر نہیں کریں گے. لی کون یو سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنی ترقی کا راز بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ہی ترقی کا راز ہے کہ میں نے اپنی قوم کے بہترین دماغوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کو ٹاپ پوزیشنز دیں, ان کو ٹاپ پیسے دیے, بہترین پیسے دیے, اور ان سے کہا آپ سرو کریں, یہ آپ کی KPIs ہیں. تو آپ بھی یہی ایک فارمولا ہے کہ آپ دنیا کی پاکستانی قوم اپنے بہترین دماغوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کو انگیج کریں, ان کو ٹاپ پیسے دیں. آپ ان سے فری میں کام ایکسپیکٹ نہ کریں, ان سے کہیں گے پیسے دیں, لیں آپ, اور ان سے کہیں آپ ڈیلیور کر کے دیں, ختم ہے نا. اس بندے کو اگر آپ مہینے کے $50,000 بھی دے دیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں, تو وہ آپ کو $5 ملین کا مہینے کا کام یا $5 بلین کا کام اتار کے دے دے گا. ٹھیک ہے نا. اچھے برینس اسی طرح ویلیو ایڈ کرتے ہیں. دنیا کی بڑی کمپنیز کیسے آپریٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ صحیح لوگوں کو لے کے نہیں, کہ صحیح لوگوں کو لائے گا کون, یہ تو تھیوریٹیکل بات ہے نا. میں وہی سوچ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارا جو کنٹری ہے نا, اٹس دیکھیں ایک ہوتی ہے مافیا ہوتی ہے جو کسی علاقے کے گنڈے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ہر شعبہ ایک مافیا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. اب آپ کراچی کو دیکھ لیں, پانی کا ایک مافیا ہے, ٹرانسپورٹ کا ایک مافیا ہے, ایجوکیشن کا ایک مافیا ہے, ہیلتھ کا ایک مافیا ہے, کچرا ایک مافیا ہے, بھکاریوں کا ایک مافیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز تو ایک مافیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ساری مافیاز آپس میں کولیبوریٹ کرتی ہیں, سب ملے ہوئے ہیں آپس میں. بالکل صحیح. اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی بندہ نکل کے نہ آنے پائے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں پاکستان کو دیکھیں یا دنیا کے بہت سارے خطوں کو آپ دیکھیں نا, جو ایک طویل عرصے سے جو ہے نا جو غربت کا شکار, سے افریقہ ہے یا ساؤتھ امریکہ ہے, اتنے ریسورسز ہونے کے بعد, افریقہ میں بھی ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
لیکن بات یہ کہ وہ بھی غربت کا شکار ہے. اب تو خیر وہاں پہ بھی ترقی ہونا شروع ہو گئی ہے. ساؤتھ ایشیا کو آپ دیکھ لیں, بالآخر ساؤتھ ایشیا بھی ترقی کر گیا ہے. اب دیکھیں انڈیا ترقی کر گیا, بنگلہ دیش ترقی کر گیا. سری لنکا میں اگر اس کرائسس کو ہٹا کے دیکھیں سری لنکا بھی بہت ترقی کر گیا ہے. کم از کم ایجوکیشن میں تو سب سے آگے ریجن میں, انفراسٹرکچر بھی کافی ٹھیک ہے. میں کئی مرتبہ گیا وہاں پہ, اور میں نے سول وار کے بعد سے لے کر اور اب تک ریسنٹ تک دیکھا ہے بڑی تیزی سے ترقی کی انہوں نے. ٹھیک ہے نا, ان کا ٹورزم سیکٹر بومنگ تھا, ان کا بہت ساری چیزیں تھیں ان کی. آپ دیکھیں ملیشیا میں جب آیا 1972 میں جب مہاتیر نے ٹیک اوور کیا اور 94 میں جب انہوں نے چھوڑا ہے, تو جو ملیشیا جو تھا بیسیکلی ایک ایگلی سلیپی بہت بیکورڈ کنٹری تھا. when he left it was transformed country altogether. بالکل. تو دیکھیں جنریشن, یہ جو فرق ہوتا ہے نا, دیکھیں ایک جنریشن میں امپیکٹ آتا ہے کہ ایک کنٹری جو مڈل انکم یا لوور انکم سے نکل کے اور مڈل انکم تک آ جاتی ہے, ایڈوانس انکم میں جانا, تو اور پھر ایک الگ ایک اور جنریشن چاہیے ہوتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, اچھے آنیسٹ کمپٹنٹ لوگ آئیں گے. لیکن بات یہ ہے آنیسٹ کمپٹنٹ لوگ کیوں آئیں گے, اور ان کو آنے دیا ہی نہیں جائے گا. آپ پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھیں بہت سے لوگ, ایز وی اسپیک ٹوڈے, بہت سے لوگ جو پاکستان مائیگریٹ کیے, انہوں نے لگا کہ ہم شاید ایک پاکستان میں جا کے کچھ سرو کر سکیں گے, کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. ہر بندہ آج اپنے ڈیسیجن کو ریگریٹ کر رہا ہے اور ملک سے باہر جانے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جو نقصان ہو گیا سو ہو گیا, اپنی باقی زندگی تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کے اپنے لوگوں کا ہی ملک میں کانفیڈنس نہیں ہے, تو باہر سے آ کے کوئی کیا انویسٹ کرے گا اور کام کرے گا؟ ممکن نہیں ہے. یہ دیوانے کا خواب ہوگا اگر یہ امید رکھی جائے کہ کوئی باہر سے آ کر انویسٹ بھی کرے گا اور جاب کریشن بھی ہوگی. بہرحال گفتگو جاری رکھیں گے. ایک نیوز بریک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے, اور یہ بات سامنے آئی کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک ایسی ہی صورتحال رہے گی. پر وہی وقت ہمارے پاس محدود ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو کر لی جائے. جیسے نعمان نے کہا کہ جب تک آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہوگا, وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے پاس ول ہوگی یا ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں گے, تب تک مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ مینجمنٹ کا حال یہ ہے کہ میں ویری سوری ٹو سے کہنا پڑتا ہے کہ کرکٹ میچ کرانے کے لیے جاتے ہیں, پورا شہر تہس نہس ہو جاتا ہے. یہ آپ کی مینجمنٹ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیلئر آفٹر فیلئر آپ کو نظر آتا ہے, اور ہوگا وہ کہ آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر. دیکھیں جو نعمان بھائی نے بات کی نا, جو لوگ اچھے لوگ, دیکھیں میں پاکستان رشیا بزنس کونسل کا 14 سال چیئرمین رہا, ٹھیک ہے, اینڈ you know میں آئی اسپینڈ ڈے اینڈ نائٹ, آئی اسپینڈ مائی اون منی, آئی ایون لاسٹ $1 million دیر, ٹھیک ہے. تو میں نے جب ایسے منیر صاحب ایک زمانے میں سی ای او تھے ٹی ڈیپ کے, تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا سر دیکھیں میری ایکسپرٹیز ہے رشیا کی, آئی بین ٹو 10 ریجنز آف رشیا, میں نے 14 سال لگائے ہیں اور مجھے پتا ہے ان کا ان اینڈ آؤٹ, ان کی مینٹیلٹی. میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں بغیر سیلری کے. مجھے وہاں آپ ٹریڈ کا وہ بنا کے بھیج دیں ایڈوائزر, مجھے کوئی سیلری نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. میں ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اگر ایک سال میں میں $1 بلین کی وہاں ایکسپورٹ نہ کروں, مجھے یہاں چوک میں لا کے جوتے ماریے گا آپ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا مجھے اپنا آپ وہ دو, سی وی دو. میں نے دیا, ان کے پاس بیٹھا, انہوں نے اسی وقت ڈی جی کو بلایا, لیٹر لکھا خرم دستگیر کے نام پہ, اس زمانے میں منسٹر آف کامرس تھے, ٹھیک ہے. ان کو لیٹر لکھا, اپنی ریکمنڈیشن ڈالی, میرے بارے میں لکھا, لیٹر بھیجا, اسی وقت بھیج کے, ای میل بھیج کے, لیٹر بھیج کے بولا میں نے اپنا کام کر دیا, اپنے کمنٹ لکھ کے بھیجے انہوں نے, ٹھیک ہے. لیکن ان کو ایسا بندہ نہیں چاہیے جو بغیر پیسے کے ملک کے لیے کام کرنا چاہے. میں کہا دیکھیے میں بزنس مین ہوں, مجھے 3 مہینے میں صرف آپ ایک ٹکٹ دیا کریں گے بس گورنمنٹ کے اس کے اوپر, میں آ کے 10 دن یہاں بیٹھوں, اپنا کام دیکھوں, مجھے 2 سال دیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا جی مجھے پتا ہے, کیونکہ مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے میں اندر گھس سکوں. آئی ڈونٹ ہیو دیٹ پلیٹ فارم. آپ کے لوگ نہیں کام کرتے جو وہاں پر اکنامک کونسلر بن کے جاتے ہیں یا ٹریڈ منسٹر بنتے ہیں, ان کو وہ وہاں نہیں کام کرتے, یقین جانی اس ول کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کام نہیں کرتے. میں اگر بغیر سیلری کے آپ کام کرنا چاہتا ہوں یار, تو مجھے آپ بتائیے ایسا بندہ کون ہوگا بتائیے جو بغیر سیلری ملک سے باہر جا کے رہے, اتنے مہنگے ملک میں جا کے. نعمان بھائی میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں نا آپ کو, بھائی آپ نے کہا نہیں بھائی
ऐसे कैसे होगा? वेदर कंडीशंस वहाँ पे रहना भी खैर आसान ठीक है, मेरा वहाँ खुद का ऑफिस वेयर हाउस रहा है सर, मुझे पता है वहाँ की मेंटालिटी, आई नो दैट कंट्री वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, आई नो लॉट ऑफ पीपल, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता, क्योंकि अगर इसने काम कर लिया तो फिर उनकी जो नेपोटिज्म है, उनकी फेवरेटिज्म है, उनके जो लोग हैं, उनका क्या होगा, इस ब्यूरोक्रेसी का क्या होगा? अगर किसी प्राइवेट सेक्टर ने जाके काम कर दिया वहाँ, तो इस ब्यूरोक्रेसी का फिर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये तो इसी वजह से देखिए जो लोग भेजे जाते हैं, कस्टम से वहाँ भेज दिया इकोनॉमिक मिनिस्टर बना के, पेट्रोलियम से बना के उसको बना दिया इकोनॉमिक ट्रेड मिनिस्टर बना के भेज दिया, ठीक, उसको अलिफ बे नहीं पता एक्सपोर्ट क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, मुझे किस तरह करना है। तो अच्छे लोग कैसे जाएंगे यार? आपको ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाली बात है, लेकिन वो तभी होगा जब आपके पास सिस्टम होगा। वो सिस्टम ज़ाहिर है कि रॉटन सिस्टम है, वेरी सॉरी टू से, और मजीद डिटोरिएट कर रहा है, तो सिचुएशन तो मोरलेस ऐसी ही रहेगी। कोई लास्ट वर्ड है होप का? ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी लास्ट होप है, मैं समझता हूँ। राइट। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानी तक मेरा ये पैगाम पहुँचे, मैं कहूँगा कि भाई आप पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो अगर आप कुछ अपने मुल्क के लिए करना चाहते हैं, आप इस कौम को तालीम दे दें। बिल्कुल ठीक है। आप वो NGOs, वो इदारे, वो प्राइवेट जिस भी तरीके से करें, स्कॉलरशिप दें, आप इस मुल्क के लोगों को पढ़ाएं, लिखाएं, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये जानना चाहिए हुकूमत आपकी बिल्कुल ही फारिग बटा फारिग है, और जब तक इस मुल्क में तालीम नहीं होगी कुछ भी नहीं करेगा। तालीम से कम ये होगा, एक बंदा अगर इस मुल्क में भी कुछ काम कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है, मुल्क से बाहर भी जा सकता है। और तालीम से दूसरा फ़ायदा ये होता है कि शायद अगले एक जनरेशन में शऊर आ जाए, ठीक है, लोगों के अंदर लोग मज़ीद आवाज़ उठाने की पोजीशन में आ जाएं, तो हो सकता है कि हम शायद तरक्की कर जाएं, ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि अदरवाइज जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर कोई मौजज़ा हो जाए, ठीक है ना, मौजज़ा, और जैसा कि मौजज़े उमूमी तौर पर तो नहीं होते मौजज़े, ठीक है ना। तो क्या वो आता है रिवायतों में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे ना, तो वो उससे पहले भी फ़िरौन 300-400 साल तक जो है फ़िरौन की डायनेस्टी थी वो गालिबन हुकूमत कर चुकी थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम, तो मौजज़े तो बड़े लॉन्ग टर्म में होते हैं ना। तो अगर आपने और इंसान की ज़िंदगी तो यार 50-60-70 साल होती है, और कितनी होती है। वैसे भी जो स्ट्रेस की सूरत हाल है हमारे मुल्क में, पता नहीं कितने लोगों के, मैं कहा 5-7 साल तो वैसे ही कम हो जाएंगे, कम हो गए, बिल्कुल। तो बजाय इसके कि हम मौजज़ों का इंतज़ार करें, हमें जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम ज़िंदगी है उस पर फोकस करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और वो ये है कि आप अपने जो है ना, उसमें एक ही चीज़ है जो आम आदमी कर सकता है जी। अगर जो आम आदमी भी है वो है कि आप तालीम अपने बच्चों को भी दें, ठीक है ना। अगर आपने पेट काट के भी तालीम देनी है ना बच्चे को, तो तालीम दें, ठीक है ना। क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है, तो बच्चों को ये इंश्योर करें कि ये फालतू वक्त ज़ाया करने के बजाय इधर उधर यूट्यूब पे, नेट, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन एजुकेशन कंटेंट अवेलेबल है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, अपनी लैंग्वेज को अपग्रेड करें, टेक्नोलॉजी स्किल्स को अपग्रेड करें। पाकिस्तानी इसका दुनिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना HR का जो है, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और आपकी कंप्यूटर स्किल्स हैं, ठीक है ना। अभी दो चीज़ ठीक है ना। आज भी दुनिया में बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, आप इजीली निकल सकते हैं। बिल्कुल सही निकलें, अल्लाह का नाम लेके, और अपना ज़िंदगी बनाएं। बिल्कुल ठीक है। वेल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नमान अब्दुल मजीद फारूक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फारूक अफजल साहब, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम में यहाँ शामिल गुफ्तगू रहा है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं और निशानदही भी की गई, और ये भी बताया गया कि इनका जो हल है वो किस चीज़ में पोशीदा है और कैसे ये हल हो सकते हैं। बहरहाल ये एक तवील बहस है। दुआ यही करते हैं कि खुदा करे कोई ऐसा सिस्टम आए जो वाक़तन संजीदा हो मुल्क के मसाइल हल करने में, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हमारे यहाँ कहत और फुकदान है वो है अहल लोगों का, तो वो शायद हमारे पास हो तो ये मसाइल यकीनन हल हो सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर आगे भी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपके सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।